काफिले की सरबराही करने वाले अलम को लेकर खड़ा है। वो मजमे के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता कदमों से बढ़ते हुए आए और आप अपनी नजरों से उसे बोसा देकर खिदमत उम्मुल बनीन में पुरसा दीजिए। शहजादी आपके बेटे की निशानी है ये, शहजादी आपके फर्जंद की निशानी है ये। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, ये अलम मुबारक, इसका साया आपके ऊपर है, इसके परचम का साया आपके जवानों पे रहे, आपके अफराद पे रहे, हर शख्स पे, हर अज़ादार हुसैन पे इस अलम का साया रहे। अजीजों, ये अलम मुबारक जो सरबराही के लिए तैयार है, इस पूरे काफिले की सरबराही करेगा, इस पूरे काफिले की इसका साया बरकरार रहेगा। हाँ, तमाम मुसीबतों में ये काम आया है। अगर किसी मुसीबत को लेकर कोई मुसीबत ज़दा यहाँ पहुँचा है तो उसे शिफा मिली है, उसकी मुसीबतें दूर हुई हैं, उसकी परेशानियाँ दूर हुई हैं। अजीज़ों, करबला हुसैन ने सजाई है इस अंदाज से कि अहबाब भी हैं, अंसार भी हैं, दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, बच्चे भी हैं, भाई भी हैं और ख़वातीन भी हैं। हुसैन दीन खुदा बचाने आए हैं, हुसैन दीन इलाही को क़याम देने के लिए आए हैं। हुसैन मदीने से जिस वक्त निकले उस वक्त अपने मकसद को जाहिर कर दिया हुसैन ने। मैं हुकूमत के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं जाहो हसन के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं जागीर के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन ने लफ्ज़ इस्लाह कहकर ये बता दिया, क़यामत तक के लिए मक़सद हुसैन जिंदा रहेगा और अवामुन नास के लिए इस्लाही पैगामात फर्श हुसैन से जारी किए जाएंगे। नाम हुसैन के जरिए इस्लाह किया जाएगा। इस्लाह लेने वाले इस्लाह लेकर मिस्ले हो कदम हुसैन में अपनी पेशानियां रखकर हक़ाक़ियत का ऐलान करके बताएंगे, हुसैन कल भी हक था, हुसैन आज भी हक है, हुसैन क़यामत तक हक रहेगा। हमारी पूरी जिंदगी वक्त है बनामे हुसैन। हम हुसैन के लिए हैं, ये गम हुसैन का है, ये गम हमारा है। अज़ादारान मज़लूम करबला, मुसलसल आप मजलिसें करते आ रहे हैं, मुसलसल मातम नौहा करते आ रहे हैं, मगर आज खुसूसियत के साथ आप हाजिर इसलिए हुए हैं कि खिदमत अहले बैत में हम पुरसा उनके नौनिहालों का पेश कर सकें। अजीजों, अभी आप पुरसा पेश करेंगे जनाब मुस्लिम के बच्चों का, जनाब मुस्लिम की खिदमत में, जनाब अकील के बच्चों का, जनाब अकील की खिदमत में, जनाब उम्मुल बनीन के बच्चों का, उम्मुल बनीन की खिदमत में, ज़हरा के बच्चों का, ज़हरा की खिदमत में। हाँ, यकीन अगर अकीदा है तो बस एक रिवायत पढ़कर मैं आपकी खिदमत में ताबूत लाने की गुजारिश करूँगा कि ये जुलूस, ये मजलिस, ये मातम याद रखें। अल्लामा माज़िंदरानी लिखते हैं कि जब भी ये बरामद होते हैं जुलूस की शक्ल में अलम व ताबूत, तो एक ज़ईफ़ा हुसैन की माँ, रसूल की बेटी, अली की ज़ौजा अपनी टूटी हुई पसलियाँ थामे हुए जुलूसों के हमराह चलते चलते ये दुआ करती जाती है, खुदाया मेरे हुसैन के अज़ादारों को सलामत रखना। हाँ, ये हक भी है कि ज़हरा दुआ दें आपको। आप तमन्नाए फातिमा हैं, आप तमन्नाए ज़हरा हैं। ज़हरा की एक तमन्ना, बाबा मेरे हुसैन पे कौन रोएगा। ये खुश नसीब हैं आप तो हुसैन पे गिरिया करके खिदमत ज़हरा में तमन्नाए ज़हरा की तस्वीर पेश कर रहे हैं। हाँ, अज़ादारान मज़लूम करबला, हुसैन करबला में अपने अज़्ज़ो अक़रबा को लेकर हाजिर हो गए। इस तरह से कि आपके काफ़िले में असहाब व अंसार के अलावा 18 बनी हाशिम हैं। जनाब हाशिम के खानवादे के 18 नौजवान हैं, उनमें हर सिन के फर्द हैं, हर सिन के अफराद हैं। कोई 6 महीने का है, कोई 13 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 14 और 15 साल का है, कोई 17 साल का, कोई 18 साल का। लेकिन जानते हैं
جب بھی کہا جاتا ہے تو سن کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے کہ عزم و ارادے سب ایک تھے۔ وہ 6 مہینے کا بھی تھا جب بھی عزم حسین اپنے سینے میں رکھتا تھا، 9 سال کا تھا اس کے اندر بھی عزم حسین تھا، 18 سال کا تھا اس کے اندر بھی عزم حسین تھا۔ یہ سب عزم حسینی کے علمبردار تھے، یہ سب عزم حسینی کے محافظ تھے، یہ سب عزم حسینی پہ جان قربان کر دینے والے تھے۔ ہاں انہی میں سے ایک جناب مسلم ہیں جن کے 2 فرزند ہیں، ایک جناب عبداللہ ابن مسلم ہیں، یہ جناب مسلم کے فرزند ہیں۔ جناب عبداللہ سن بہت زیادہ نہیں ہے مگر عزم و ارادہ اتنا مستحکم ہے کہ جب حسین نے انہیں رخصت کیا اور رخصت کرنے کے بعد انہوں نے میدان جہاد میں آ کر جس وقت جناب مسلم کی شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، لاکھوں فوج یزید مگر ان کے سامنے کسی تنہا سپاہی کے آنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بچے تھے اور ان کے اندر ایک ایسا جذبہ تھا، ولولہ تھا کہ ان کی ماؤں نے وہ درس دیا تھا انہیں کہ میرے لال قدم حسین پہ تمہیں جان قربان کر دینی ہے، مقصد حسین پہ تمہیں قربان ہو جانا ہے۔ میدان جہاد میں آ کر اپنے خاندان کے شجاعت کا مظاہرہ ایسا کیا کہ ان کی تاریخ میں دشمنوں نے یہ جملے کہے، تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ خانوادہ علی ابن ابی طالب کے ہیں، یہ خانوادہ بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے گھر شجاعت مثل کنیز رہتی ہے، تم انہیں خرد نہ سمجھو، یہ شجاعتوں کے علمبردار ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا جناب عبداللہ ابن مسلم جنہوں نے جہاد کرتے کرتے ارے جب زخم کھا کر گھوڑے سے گرے تو آواز دی، یا اماں ہو درگنی، یا آقا ہو درگنی، اے چچا، اے میرے آقا آپ میری مدد کیجئے۔ حسین کرسی سے اٹھے، میدان کربلا میں آئے، جناب عبداللہ ابن مسلم کا جنازہ اٹھایا اور اٹھا کر خیمے میں لائے۔ بیویوں میں حشر بتا تھا، عزادارے ذرا سن دیکھیے گا اور بالخصوص میں ان ماؤں سے گزارش کروں گا جن کی آغوش میں یا جن کے پہلو میں بچے ہیں، ہاں انہیں پیار نہ کرنا، انہیں آج پیار نہ کرنا، ابھی پیار سے نہ دیکھنا کہ کربلا کی ماں، اس شہید کی ماں وہ محمدہ اور وہ علیہ کہہ کر ماتم کر رہی ہے۔ ہاں عزیزو، اسی شہید کا دوسرا بھائی، اسی شہید کا دوسرا بھائی جو حضرت محمد ابن مسلم کا، جو حضرت محمد ابن مسلم نام ہے، اسی شہید کا دوسرا بھائی ہے، جناب مسلم کا یہ بھی فرزند ہے۔ عزیزو، اس نے بھی اجازت چاہی، آقا مجھے بھی اجازت دیجیے، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ عزادار یہ بھی جناب مسلم کا دل آیا، خوب جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد آخرش آواز دی، یا آقا ہو درکنی، آقا مدد کو آئیے۔ حسین آگے بڑھے، اس کا بھی جنازہ حسین خیمے میں لے آئے۔ بیویوں میں ایک ہنگامہ ہے، ماتم ہے، شور بکا ہے، عزادارو وہ محمدہ کا شور، وہ علیہ کا شور۔ جناب مسلم کی زوجہ کو خواتین اہل بیت حرم محمد مصطفیٰ پرسہ پیش کر رہی ہیں، بیوی مبارک ہو تجھے، تیری قربانی قبول ہو گئی۔ جذبہ مادر یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہی ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ ہاں عزادارو، یہ دین خدا بچانے کے لیے، مقصد حسین کے تحفظ کے لیے قربانیاں پیش کی جا رہی تھیں۔ یہ اولاد جناب مسلم تھی۔ آئیے حضرات، اب اولاد جناب حضرت عقیل ہیں،
जिन्हें हुसैन बार बार रोक रहे हैं, ये बार बार खिदमत मौला में हाजिर हो रहे हैं। आका हम गुलामों को भी इजाजत चाहिए, मगर असहाब व अंसार का जज्बा ये है कि बार बार वो आगे बढ़कर कह रहे हैं आका हमें होते हुए खानवादे ज़हरा के अफराद मैदान जिहाद में नहीं जाएंगे। हम किस दिन के लिए हैं, हम किस वक्त के लिए हैं, पहले हमारे सर जुदा होंगे फिर हर पाएगा तो खानवादे अहले बैत से। हाँ नज़ारा मज़लूम करबला, खानवादे जनाब अकील का पहला चश्म चिराग, पहला वो पर्व जिसे जाफर इब्ने अकील कहते हैं। अज़ादारो ये जनाब जाफर इब्ने अकील हैं जिनकी शुजाअत अरब में मशहूर है। अहले मदीना इनसे खूब वाकिफ है। इल्म व फज़्ल में नुमाया हैसियत रखने वाले जनाब अकील के फर्जंद हैं ये। इनका नाम जाफर है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला जिस वक्त आपके करीब मौला हुसैन पहुंचे हैं आपकी सदा पे, अरे भाई के याद में जनाब अकील के चश्मो चिराग को जब हुसैन ने देखा जख्मों की ताब नहीं ला रहे थे। सर जनाब जाफर का अपने दामों पे रखा, दिलासा दिया, मगर जब रूह कफ़स उंजरी से परवाज कर गई आपके लाशे को उठाकर खैमे में ले आए। जनाब अकील का फर्जंद ये खैमे में आया कि मातम और रोहे की बुदा पूरे मैदान करबला में गूंज उठी। खानवादे अहले बैत की खवातीन सरों से चादर उतार कर वाह मुहम्मदा वालिया का शोर बुलंद कर रही थी। हाफिज़ो जनाब जाफर इब्ने अकील के बाद अकील के दूसरे फर्जंद जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने अकील हैं। हाफिज़ो ये भी जनाब अकील के फर्जंद हैं। जनाब अकील के खून की तासीर करबला में देखी जा रही है और आज भी जनाब अकील के खून की तासीर अहले दुनिया देख रहे हैं कि जनाब अकील ने कैसे कैसे फर्जंद पैदा किए जिन्होंने अपने अज़्म व इरादे के साथ हुसैन पे अपनी जान कुर्बान कर दी। जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने अकील अज़ादारो इनके जनाजे को भी बड़े आहिस्ते आहिस्ते से बोसा देना, इसलिए कि हुसैनी सिपाही कोई ऐसा नहीं जिसका जिस्म जख्मों से भरा हुआ न हो। अज़ादारा ने मज़लूम करबला हुसैन खिदमत जनाब अकील में पुरसा पेश करते जा रहे हैं और जनाब अकील के फर्जंदों को मैदान करबला में इजाजत देते जा रहे हैं। ये जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने अकील के बाद हजरत मोहम्मद इब्ने अबी सईद इब्ने अकील हैं। ये भी जनाब अकील के फर्जंद हैं। अज़ादारा में मज़लूम करबला खूने जनाब अकील के वारिस हैं, शुजाअत जनाब अकील के वारिस हैं, इल्म जनाब अकील के वारिस हैं। वो वही अकील जिन्हें मौलाए कायनात ने कहा था भाई अकील कोई फैज़ा खान वादा तलाश करो जिसमें मैं शादी करूं तो मुझे शुजा बेटा खुदा इनायत फरमाए। हाँ अज़ीज़ो इल्म फज़्ल में जनाब अकील का क्या कहना। इल्म बिलख़ुसूस इल्म अंसाब में जनाब अकील यफ्ताए रोजगार थे। जनाब अकील के इल्म को जाहिर करने के लिए मौला ने आपको अपना मुशीर बनाया और मुशीर बनाकर मशवरा किया और इजाजत दी कि आप किसी खानवादे का इंतखाब करें, मुझे वो शुजा खानवादे में शादी करनी है। हाँ वही अकील जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत अता की कि मौला हुसैन से अपनी जान कुर्बान करते रहे। मौला हुसैन आपको पुरसा देते रहे। अज़ादारो अभी तक आपने जनाब अकील के औलादों का सिलसिला सुना, लेकिन अब उसका तज़किरा आपकी खिदमत में करना है जिसने अपनी पूरी दुनिया हुसैन पे लुटा दी, जिसने अपनी पूरी दुनिया हुसैन पे कुर्बान कर दी। अजीजों जिस वक्त मदीने से काफिला चला था उस वक्त मौला हुसैन के साथ साथ आपकी बहन भी खड़ी थी। भैया हम तुझे तन्हा मदीने से नहीं जाने देंगे। ए मेरे भाई मुझे अम्मा ने वसीयत की थी, ए
زینب جب حسین مدینے سے جائے تو اس کے ساتھ ساتھ رہنا، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ لو عزاداران مظلوم کربلا، ان شہیدوں کے بعد جناب حضرت محمد ابن عبداللہ ہیں، حضرت محمد ابن عبداللہ، ہاں جناب عبداللہ نے اپنے ان دونوں چاند کو شہزادی کے حوالے کیا تھا۔ شہزادی یہ دو چاند آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ارے جب بھی مولا حسین کو کوئی وقت آ جائے برا تو ایک کو اپنی طرف سے ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ ہاں عزادار شہزادی نے اپنے دونوں لال جنہیں اون و محمد کہا جاتا ہے، عزادار یہ دونوں نہال ایسے ہیں جنہیں حسین نے جب رخصت کیا تھا حسین نے دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا جاؤ خدا حافظ۔ ہاں لیکن جاتے جاتے ماں نے ایک وصیت کی تھی، میرے نونہالوں جا رہے ہو تو یاد رکھو اگر جنگ کرتے کرتے تم فرات کے کنارے پہنچ جانا تو خبردار فرات پہ قبضہ کر کے پہلے پانی نہ پی لینا، حسین کی بیٹی خیمے میں پیاسی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جناب عبداللہ کہ یہ فرزند ہیں، جناب عقیل کے پوتے ہیں اور علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں۔ عزیز و حسین نے جب دونوں بھانجوں کو رخصت کیا میدان کربلا میں آئے، جوہر علی ابن ابی طالب دکھایا، شجاعت جناب عقیل دکھائی، جناب عبداللہ کے خون کی تاثیر دکھائی، اور جب ایک بھائی میمنے پہ دوسرا میسرے پہ اور جب قلب لشکر پہ دونوں نے مل کر حملہ کیا تو فوج درہم برہم ہو گئی، آواز آنے لگی ان سے تنہا ایسے جنگ نہیں کر سکتے ہو، انہیں گھیرے میں لے کر جنگ کرو تاکہ تم ان پہ قابو پا سکو۔ ارے تم انہیں معمولی نہ سمجھو، یہ علی کے نواسے ہیں، جناب عقیل کے پوتے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ان دونوں بھانجوں کو جب حسین اٹھا کر، ایک کو عباس دوسرے کو حسین اٹھا کر خیمے میں لائے ہیں، پر روایتیں بتاتی ہیں کہ جب دونوں کو لا کر خیمے میں رکھا گیا، سلام کرو شہزادی کے جذبے کو، زینب کبریٰ کو، علی کی بیٹی کو۔ عزیزوں جس وقت جناب زینب کو یہ اطلاع دی گئی شہزادی آپ کے نونہال آئے ہیں، شہزادی آئی مگر دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی اور سجدے میں سر رکھ کے کہتی ہے پروردگار تیرا شکر میری قربانیوں کو قبول کر لیا اور بچوں سے وعدہ کیا، اے میرے نونہالوں ماں تمہیں نہیں روئے گی، زینب حسین کو رونے والی ہے، زینب حسین کا ماتم کرنے والی ہے، لیکن ممتا کب تک دلوں میں چھپی رہتی۔ جب شہزادی مدینے آئی دو خالی خالی بستر دیکھے، کربلا کا رخ کر لیا، اے میرے اولو محمد ماں کو معاف کرنا، کربلا سے شام تک گئی مگر تمہیں نہ روئی، شام کے ضلع میں تمہارا سر ملا مگر تمہیں نہ روئی، اے میرے لال اب بستر خالی دیکھا تمہاری یاد آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ اون و محمد ہیں، زینب کبریٰ کے نونہال ہیں، زینب کبریٰ کے جائے ہیں۔ لو عزادارو، اب وہ جس کے لیے حسین بار بار یہ کہہ رہے تھے میرے لال تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں، ادھر ماں خیمے میں بار بار کہہ رہی تھی اے میرے لال کیا ابھی تک تو میدان کربلا نہیں گیا، ابھی تک تو رمضگاہ کو نہیں گیا، اے قاسم کیا ماں کو سرخرو نہ کرو گے؟ ان للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ چونکہ حسین ابن علی نے چونکہ قاسم کا سراپا دیکھا تو زندگی میں نے عاشوری کو ایک ایسا ہی دولہا دیکھا میں نے عاشوری کو۔ زاداران مظلوم کربلا، دل سنبھال کر بالخصوص نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب بھی اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہوا کرو تو اطاعت قاسم اپنی نظروں میں رکھا کرو۔ شب عاشور وہ ماحول تھا کہ خیام حسینی میں مائیں بچوں کے بالوں کو سنوار سنوار کے یہ کہہ رہی تھی میرے لال کل قربانی کا دن ہے۔ اسی طرح سے ام پروان یادگار حسن کو اپنے آغوش میں بیٹھائے ہوئے 13 سال کا لاڈلا حسن کا ماں بار بار یہ کہہ رہی تھی میرے لال کل قربانی کا دن ہے، اے میرے فرزند، اے میرے لفظ جگر، کل جان نچھاور کرنے کا دن ہے۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا صبح ہوئی اور ماں نے جب بیٹے کو اجازت دی ہے تو حسین بار بار یہ کہہ رہے تھے میرے لال تجھے مرنے کی اجازت کیسے دوں، میرے بھائی کی تو نشانی ہے۔ بار بار خیمے میں واپس جاتے تھے تو ماں نے وہ جملہ استعمال کیا میرے لال وہ تعویذ کیوں نہیں کھولتے جسے تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ حل مشکل کے لیے باندھا تھا۔ اے میرے لال اب اس سے بڑی مشکل اور کیا ہوگی؟ جناب قاسم نے تعویذ کھولی اور کھولنے کے بعد چچا کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی، حسین سراپا کھڑے ہو گئے، خط کو سر پہ رکھا، بوسا دیا، بھائی کی یاد آ گئی، مدینے کا رخ کیا، فرمایا السلام علیکم یا اخی، اے میرے بھائی تمہیں سلام۔ جناب قاسم کی طرف مخاطب ہوئے، اے میرے لال یہ بھائی کا خط لائے ہو یا اس میں جہاد لے کے آئے ہو؟ اچھا قاسم خدا حافظ۔ جناب قاسم کو رخصت کیا، لیکن جب حسین کے کانوں میں یہ آواز آئی
یا اللہ ادرکنی، اے امو اے میرے چچا میری مدد کو آئیے۔ عزادارو عجب کیفیت تھی، ارے جب حسین جلے ہیں ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا لاشا پامانے سوستا، یہ نازک بدن گل بدن امام حسن کی یادگار جو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، حسین نے ٹکڑوں کو جمع کیا، ہوا کے دامن میں رکھا، حسین خیمے میں آئے، آواز دی، اے اللہ قاسم کو لے جائیے۔ عزاداروں خیمے میں رکھا گیا، جناب فرما کو بلایا گیا۔ میں ایک ہفتہ جملہ کہہ دوں عزیزوں، جب کسی جوان کی میت ہوتی ہے اور اگر جسم پہ زخم ہوتا ہے نا، تو تمام گھر کی خواتین اور افراد بھی چاہتے ہیں کہ ماں وہ زخم نہ دیکھنے پائے، ماں وہ زخم نہ دیکھنے پائے۔ ذرا تصور کرو کہ جس بی بی نے امام حسن کی زوجہ نے جناب قاسم کی ماں نے جب جناب قاسم کے جسم اطہر کو دیکھا ہوگا، کس کس ٹکڑے پہ ماتم کیا ہوگا، کن کن ٹکڑوں کو آنکھوں سے لگایا ہوگا، یہی کہہ کے نہ روئی ہوگی، اے میرے لال قاسم، کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تجھے ٹکڑوں میں دیکھوں، اے میرے لال کو اسی دن کے لیے تجھے پالا تھا کہ تیرے ٹکڑوں پہ ماتم کروں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا، ہاں عزیزو، یہ یادگار امام حسن مجتبیٰ، دوسرا شہید جسے حضرت ابی بکر بن حسن کہتے ہیں، یہ بھی مولا حسن کے فرزند ہیں، کم سن ہیں، مگر جذبہ یہ ہے کہ خیمے سے نکلے تو ماں نے چھوٹے چھوٹے نیچے سوار دیے تھے۔ اے میرے لال، تجھے بھی جنگ کرنی ہے، ابھی اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ آپ گھوڑے پہ بیٹھ سکیں۔ عزیزو، حسین نے سوار کیا، رخصت کیا، اور پرسا دو اس بی بی کو جس نے اسلام کو اس لیے پالا تھا کہ حسین سے قربان کر سکے۔ ہاں دادارہ نے مظلوم کربلا، یہ سب یادگاریں علی بن ابی طالب ہیں، یہ سب یادگاریں علی بن ابی طالب ہیں۔ ہاں اب آؤ اسے پرسا دو جس نے اپنی زندگی کی شروعات در زہرا سے کیا۔ جب حسین کے گھر پہ یہ بجلی آئی تو پہلے ہی قدم میں یہ کہہ دیا، شہزادیوں مجھے ماں نہ کہنا، میں کنیز بن کر آئی ہوں۔ آپ کا ذہن اس بیوی تک پہنچ گیا ہوگا۔ بچوں کے لیے ذرا سی حقیقت کو واضح کر دوں کہ یاد رکھو، جناب ام البنین کا اصل نام فاطمہ کلابیہ ہے، مگر آپ کو 4 بیٹوں کی وجہ سے ام البنین کہا جاتا ہے، بیٹوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں کہے جانے والی نے یہی تو کہا تھا مدینے میں، جب بشیر نے سنانی دی تھی تو یہی تو کہا تھا مدینے والوں، اب مجھے ام البنین نہ کہنا، اب مجھے ام البنین نہ کہنا، میرے بیٹے کربلا میں قربان ہو گئے۔ ہاں عزادارہ مظلوم کربلا، وہ گھر جہاں کی ماؤں نے بچوں کی پرورش کی تھی، اطاعت گزاری کے لیے، آقا کی خدمت کے لیے، آقا پہ جان نثاری کے لیے۔ ہاں عزیزو، علی ابن ابی طالب کے فرزند جن کا نام حضرت ابو بکر ابن علی ہے، مولا نے آپ کا نام ابو بکر رکھا تھا۔ کیا مصلحت تھی یہ مولا جانے، آقا جانے، ہمارا سردار جانے، لیکن تربیت ایسی کہ بار بار بدن حسین میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں،
مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ ہاں حسین نے اجازت دی، آپ کے بھی لاشے کو حسین میدان کربلا سے اٹھا کر لائے، پرسا دیا گیا، ماتم کیا گیا، شور و فغاں بلند ہوئے، بیویوں نے با محمدہ کی صدائیں بلند کی۔ آپ کے بعد آپ ہی کے بھائی، آپ ہی کے ساتھ، آپ ہی کے ہمنوا جناب عبداللہ ابن علی ہیں، یہ بھی مولا کائنات کے فرزند ہیں، یہ بھی اولاد علی ابن ابی طالب ہیں۔ انہوں نے بھی وہ مظاہرہ کیا کہ زمانے کو یاد علی ابن ابی طالب آ گئی، شجاعت حیدر کرار کی یاد دلا دی، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اسی خون اسی خمیر کے تھے، اسی خون و خمیر کے تھے، اسی شجاعت کے گھرانے کے تھے یہ جناب عبداللہ ابن علی، یہ بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور آپ ہی کے بھائی جناب حضرت عثمان ابن علی، ان کے بھی فضل و کمالات بے پناہ ہیں، ان کے بھی فضائل و کمالات تاریخ میں مرقوم ہیں، یہ بھی مولا کائنات کے فرزند ہیں جناب عثمان ابن علی۔ انہوں نے بھی مدینے سے لے کر اور کربلا تک ایک ایک مقام پر اطاعت مولا حسین کی ہے، کبھی خود کو آگے نہیں بلکہ ہمیشہ مولا حسین کو آقا کہہ کر آپ کی قدم بوسی کرتے رہے، اور میدان کربلا میں بھی آپ نے قدم بوسی مولا کی اور اجازت جنگ لے کر میدان کربلا میں آئے، شجاعت مولا کائنات پیش کیا، اور پھر اپنی قربانی پیش کر کے اپنے آقا کو آخری آواز دی، مولا میری مدد فرمائیے۔ ہاں عزادارو، انہی بھائیوں کے ساتھ ایک اور ہے جن کا نام حضرت جعفر ابن علی ہے، یہ بھی مولا کائنات کے فرزند ہیں، ان کے اندر بھی وہ ایثار و قربانی ہے جو آپ کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام میں تھی۔ آپ نے بھی یادگار جنگ کی ہے، اور جناب ابو طالب کی طرح جیسے آپ نے رسول پہ خود کو فدا کیا اور اپنے فرزندوں کو فدا کیا، اسی طرح سے آپ نے اپنی جان بھی مولا حسین پہ قربان کر دی۔ عزاداران رسول کربلا، دل تھام کے بیٹھیے، انہی بھائیوں میں سے اور اسی سلسلے سے اسی علی کی یادگار، اسی فاتح خیبر کی یادگار، اسی فاتح بدر حنین کی یادگار، جس نے اپنا لقب ہی یہ بنا لیا کہ اب زمانہ اسے یاد ہی کرتا ہے باب الحوائج کے نام سے، اب دنیا اسے یاد کرتی ہے خدائے وفا کے نام سے، اب دنیا پہچانتی ہے اسے دنیا پہچانتی ہے، اس وفا کہاں اور وہ تصور میں اتر گیا، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ ویسی وفاداری اب کائنات میں کوئی پیش نہیں کر سکتا جیسی وفاداری حسین کے اس جانثار نے پیش کیا ہے۔ اور جب اجازت جنگ مولا نے دی ہے تو بھائی ایک عمل مولا حسین نے کیا کہ جب رخصت کیا تو تھوڑی دور پر روک کر اور پھر مولا حسین نے پھرہرے کو کھول کر ایک قرآن مجید کی آیت کو تحریر کیا، دوسرے کو محو کیا، اور جب بہن نے پوچھا بھیا آپ نے کیا تحریر کیا تو بس اتنا کہا زینب میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھ دیا ہے۔ قتل سکا خیمے میں لایا پانی
कैसे लेके मैं खाली अलम खैमे में जाऊं कैसे हो गई तीरों की बौछार कमर टूट गई भाई अब्बास तेरे गम में कमर टूट गई। अहले हरम की आस पासदारे चादरे जहरा रिदाए ज़ैनबे कुबरा बच्चों की प्यास की बुझाने वाला अहले हरम की कुव्वत हुसैन का बाजू अलमदारे लश्करे हुसैनी जिस वक्त सर को झुकाए हुए खिदमते मौला हुसैन में आया है आका अब तो मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन ने इतना कहा भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। आका वो लश्कर ही कहा जिसका मैं अलमदार था। हुसैन ने बस ज़ाहिर की मेरे अब्बास मुमकिन हो तो बच्चों के लिए पानी की सबील करो। हुसैन की आवाज से सकाए अहले हरम ने मशली अलम से उसे मंसूब किया और फिर फुरात की तरफ रवाना हो गए। अली के लाल ने पहले फुरात पे कब्जा किया, मशके सकीना को भर लिया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला ऊंचाई से नीचे की तरफ आना आसान होता है, लेकिन नीचे से ऊंचाई की तरफ चढ़ना मुश्किल होता है। लेकिन ये तो मुश्किल कुशा का बेटा था। एक मकसद है, एक तमन्ना है, पानी खैमों में पहुंच जाए। हाय वो पानी जो तमन्नाए अब्बास बन गया था वो खैमों में न पहुंच सका तो घोड़े के रुख को फुरात की तरफ जरी में मोड़ दिया। घोड़े से गिरे तो बस इस कैफियत को शहजादी फरमाते शहजादी कहती मेरे लाल को वसायल जरूर पहुंच लो जो मेरे लाल पास पर गुजर गया और किसी को नहीं मिला। शहजादी को कौन सा मसाइब है? मादरे हुसैन फरमाती हैं कि मैदान करबला में जो भी गिरा घोड़े से वो अपने हाथों का सहारा लेके गिरा, लेकिन हाय मेरा प्राण जब घोड़े से जमीन पे आया अरे मेरे लाल के शाने अलग हो चुके। अजब अल्लाह अज़ादारा ने मज़लूम करबला बड़े एहतराम से ज़ियारत कीजिएगा। बड़े एहतराम से तो कक्षा नहीं कटे थे। अज़ादारों तसव्वुर करो, वो तसव्वुर शर्त है, इंशाअल्लाह गिरिया कर लेंगे। जिस वक्त फौजे हुसैनी सर कटाए हुए करबला में सो गई, मौला हुसैन भी कत्ल कर दिए गए। उमर साद ऐलान करता है जिसको अली का बदला लेना हो वो फुरात के किनारे चला जाए। यादगार अली फुरात के किनारे है, हम शक्ल अली फुरात के किनारे है, दुआए अली फुरात के किनारे है। वो जाकर वहां बदला ले ले।
قیامت آ گئی، 70 تلواریں نکل پڑی، 70 تلواریں عباس کی طرف بڑھی۔ عباس کا لاشا زمین کربلا سے فرات کے کنارے ہے۔ عزاداروں جس وقت 70 تلواریں لاشیں عباس پہ پڑ رہی تھی نا، لاشیں عباس کے ٹکڑے ہو رہے تھے، اسی لیے زینب کبریٰ نے پوچھا تھا، اے میرے سجاد، مجھے میرے بھیا کی قبر بتا دے، میرے غازی کی قبر بتا دے۔ امام سجاد نے ہاتھ جوڑ کے کہا، اے خودی اللہ، یہی قبر مولا عباس ہے، یہی قبر چچا ہے۔ تو زینب نے چڑھ کے پوچھا تھا، اے سجاد، میرا بھیا تو بہت لمبا تھا، قبریں تمہیں چھوٹی کیوں بنائی ہے؟ تو اے خودی اللہ، چچا کا لاشا ٹکڑوں میں بڑھ گیا۔ خدا نہ کرے کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کے لاش کی ایسی صورت ہو، زندگی بھر بھاگ بہن ہوئے تو بھی کم ہے، تو بھی کم ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا مولا عباس جن کے نام کی ہیبت عزیزوں، وہ غیور، وہ وفادار جس نے نیزے پہ بھی رہنا پسند نہیں کیا۔ اور جب پوچھا گیا سجاد علیہ السلام سے، مولا آپ کے چچا کا سر نیزے پہ کیوں نہیں رہتا؟ مولا فرماتے ہیں خود پوچھ لے۔ مولا سے حج کرتا پوچھنے والا، مولا میں کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ آپ چلے آپ کے سامنے، میں کھڑا رہوں گا، آپ پوچھ کر بتا دیجئے۔ جب اسرار پڑھا، امام نے زنجیر سنبھالی، بازار کا مجمع ہے، سر مولا عباس ہے، امام سجاد آگے آگے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو پوچھا، چچا یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا سر لوگ نیزہ پہ کیوں نہیں چڑھتا؟ ارے غازی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آواز آئی، سجاد جب بھی میں نیزے پہ جاتا ہوں، ارے شہزادیاں کھلے سر دکھائی دیتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہاں عزادارہ نے مظلوم کربلا مولا عباس کو پرسا، ام المنین کو، مولا کائنات کو، مولا حسین کو، جناب زہرا کو آپ دے رہے ہیں۔ عزادارو، خدا ان جوانوں کو مولا عباس کے معصوم کے صدقے میں سلامت رکھے۔ ہاں عزیزو، اب حسین کے خیمے میں بہت زیادہ نہیں، اب بھائی قربان ہو چکا، اصحاب و انصار کی قربانی ہو چکی، بھتیجے اور بھانجے قربان ہو چکے، اب ایک فرزند ہے جو ہم شبیہ پیغمبر ہے، ہم شبیہ رسول ہے، تمنائے حسین ہے، دعائے حسین ہے، یہ تنہا شہید کربلا ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب میں خیمے سے گزر رہا تھا تو خیموں کی کیفیت یہ تھی کہ ماؤں کی صدائیں آ رہی تھیں بچوں کو سمجھانے کی۔ خود مولا حسین نے جس وقت خیموں میں جا کر دیکھا ہے تو کیفیت یہ تھی کہ شمع جل رہی تھی، زلف علی اکبر میں ماں کے ہاتھ تھے اور بار بار انگلیاں پھیر کے ماں کہہ رہی تھی، اے میرے لال کل قربانی کا دن ہے، اے میرے فرزند کل قربانی کا دن ہے، اے میرے اکبر کل تمہیں قربان ہونا ہے۔ عزادارو، یہ شب ہے جو عبادت الہی میں گزر گئی، صبح نمودار ہوئی کہ آواز حسین علی اکبر کے کانوں سے ٹکرائی، میرے لال آج صبح کی اذان تمہیں دینی ہے، اے میرے فرزند آج صبح کی اذان تمہیں دینی ہے۔ بابا آپ کا حکم مجھے منظور ہے، مگر بابا کیوں؟ میں یہ سوال کرنا تھا کہ حسین نے کہا
اکبر میری بہن کا میرے بہن کی یہ خواہش ہے کہ آج اذان سن دو گے۔ اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، بابا آپ وقت کے امام ہو، آپ کے بہن کا حکم سلاموں پہ، بابا اتنا کرم کر دو میری آواز مدینے تک پہنچ جائے۔ ادھر آواز اذان پوری خدا کسی بہن کی تمنا کو یوں نہ توڑے، بھائی کی آواز جب بہنوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو یہ بہنیں جانتی ہیں کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تمنا علی اکبر یہ ہے، بابا میری آواز مدینے تک پہنچ جائے، میری سغرا تک یہ آواز پہنچ جائے۔ ادھر علی اکبر نے اذان کی آواز بلند کی، ادھر سغرا اٹھ بیٹھی، نانی اماں میرا بھائی اکبر آ گیا۔ ام سلمہ نے سغرا کے بازو تھامے، اے سغرا تو نے خواب دیکھا ہے کیا؟ نانی اماں نہیں، آواز سنو، میرے بھیا کی آواز آ رہی ہے، میرے اکبر کی آواز آ رہی ہے۔ ام سلمہ کا بازو تھام کر کہا، نانی اماں نانا کے روزے میں بھیا آ گیا۔ ام سلمہ کے ساتھ روزے رسول سے آئی، دیکھا خاک اڑ رہی ہے، سناٹا ہے، گویا رسول خود ماتم گنا ہے۔ ام سلمہ سغرا کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ ادھر آوازیں اذان تمام ہو گئی، نمازیوں کے مصلے بچ گئے، نماز تمام ہو گئی، قربانیوں پہ قربانیاں پیش کی جا چکی۔ اب ایک حسین کا نونہال ہے، ایک حسین کا پارے جگر ہے، آنکھوں کا تارا ہے۔ کہا یہی چاہتا ہے کہ بیٹا باپ کی پیری کا سہارا ہوتا ہے، بیٹا باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، بیٹا باپ کی آنکھوں کی روشنی ہوتا ہے۔ قیامت کا موسم ہے حسین کا میدان کربلا میں، کسی شہید کو رخصت کرنے میں حسین کا یہ عمل نہیں ہے جو جناب علی اکبر کو رخصت کرنے میں حسین نے کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا علی اکبر کو رخصت کر کے حسین اپنے مقام پہ کھڑے ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے، حسین مرثیہ پڑھ چکے ہیں۔ الآن کا سرکاریہ کی
اے بھیا باپ تیرے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین کمر کھالے ہوئے، ہم شبی ہے پیغمبر کو سواری پہ سوار کر کے خدا حافظ کہہ چکے، جاؤ میرے لال، تم بھی بابا سے رخصت ہو کر جا رہے ہو، لیکن چند قدم ابھی علی اکبر بڑھے تھے کہ حسین کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین کو اتر آئے، مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ دیکھا اکبر نے سوال کر لیا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، صحابہ نے اولاد کا مجمع ہے، مولا کے قول کو نقل کر رہا ہوں، لفظ مولا کی ہے، ادا میں کر رہا ہوں۔ حسین نے قیامت کو جواب دیا، ابن لال کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ حسین کہہ کے بیٹھ گئے، اکبر نے بازو تھاما، کھڑا کیا، بابا اب رخصت کر دیجیے، بابا بہت تاخیر ہو رہی ہے۔ حسین نے رخصت کیا، علی اکبر میدان میں آئے، ایک قوی پہلوان سے مقابلہ ہو گیا۔ حسین کے چہرے پہ ادھر جناب ام لیلہ نے جناب فضہ سے کہہ رکھا تھا، فضہ حسین کے چہرے پہ نظر رکھنا، میرے اکبر پہ اگر کوئی مصیبت آئی نا تو میرے آقا کا چہرہ بدل جائے گا، مجھے صبر کرنا۔ حسین کے چہرے کی رنگت بدلی، فضہ نے ام لیلہ سے کہا، فضہ تڑپ اٹھی، فضہ تڑپ اٹھی، ام لیلہ تڑپ اٹھی، ادھر حسین کو محسوس ہوا، فضہ کو بلایا، کہا جاؤ ام لیلہ سے کہو مائیں یہ جملہ اپنے ذہنوں میں گرہ باندھ کر رکھ لیں، مولا حسین کا جملہ ہے، کسی عام آدمی کا جملہ نہیں ہے۔ اے میری ماں، اپنے بچوں کی حق میں دعا کیا کرو، اس لیے کہ مولا نے کہا، اے فضہ جاؤ جا کر ام لیلہ سے کہہ دو اکبر کے حق میں دعا کرے۔ فضہ نے فرمایا، ادھر ام لیلہ نے مصلی بچھایا، آنکھوں کو بلند کر گیا، میرے پالنے والے میرے اکبر کو مستقل آدھے۔ اجرم اللہ، اکبر میدان کربلا سے واپس آئے، ماں نے دوبارہ بیٹے کو دیکھا، جی بھر کے دیکھا، دل کہتا ہے اے ام لیلہ دیکھ لیجئے، اب کے بعد اب آپ رہیں گی، یاد اکبر رہے گی، آپ رہیں گی، دلوں میں حسرتیں رہیں گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسین بیٹے کا دار اٹھا چکے، عزادار بیت اللہ اور پھر دوسرے شہید کی زیارت آپ کریں گے۔ یہ جس وقت کوفے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا نا تو اس چاند سے چہرے کو نیزے پہ دیکھ کر کوفے کی عورتوں نے چھتوں سے یہ آواز دی تھی، خدا نہ کرے اس لاڈلے کی، اس چاند سے چہرے والی کی ماں زندہ ہو۔ ام لیلہ تڑپ کے کہتی ہے، بیویوں ایسا نہ کہو، اس کی ماں جس کے سر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ ابھی آپ دعا یہی کریں، بالخصوص مائیں کہ ان کے جوانوں کو خدا اکبر کے صدقے میں قائم و دائم رکھے، تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھے۔ ہاں یہ نوجوان جو جناب علی اکبر کا ماتم کرتے ہیں، تمنائے ظاہرات پورا کرتے ہیں، عزاداران مظلوم کربلا، اکبر کا تعلق اذان سے ہے۔ جوانوں، علی اکبر کی جوانی اور پھر اذان جناب علی اکبر کو اپنے دلوں میں بسائے رکھنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین کتنے داغ اٹھا چکے، کمر بھی جھک چکی، آنکھوں کی بینائی بھی کام نہیں کر رہی ہے۔ حسین یہ کہہ چکے ہیں کہ حسین تمہارے مرنے سے، اکبر تمہارے مرنے سے حسین کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ ہاں داداروں ٹھوکریں کھا کھا کے پہنچے ہیں بیٹے کے پاس۔ حسین ایک ایک نونہال کو قربان کر رہے ہیں، ایک ایک پارے جگر کو قربان کر رہے ہیں، اب کوئی نہیں بچا۔ تو حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا
ہے کوئی جو میری مدد کرے. خیمے میں اس آواز کا پہنچنا تھا. ایک بحران وقع ہو گیا, ایک بحران وقع ہوا. رونے کی آواز حسین تک پہنچی. حسین در خیمہ پہ آئے. میری ماں جائے خیر تو ہے, میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ بھیا جب سے آپ کی آواز خیمے میں آئی ہے, اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے. لو حسین نے رباب کو بلایا. رباب مجھے اصغر کو دو, میں پانی پلا کر لا رہا ہوں. عزاداران مظلوم کربلا, حسین نے چاند کی صورت کو اپنے ابا کے دامن میں چھپایا اور ابا کے دامن میں چھپا کر حسین کربلا میں لے آئے, میدان کربلا میں لے آئے. فوج شیعہ نے جو بھی تصور کیا ہو, مگر جب پردہ ہٹا, ابا کا دامن ہٹا, تو گلاب مرجھایا ہوا دکھ رہا تھا. حسین نے آواز دی, میرے اصغر کو, میرے ششماہے کو پانی کوئی پلا دے. اجرکم اللہ, حجت تمام کر دی حسین نے. جھولا لائی ہوں اصغر ذرا جھول لو, جان کر اس کی مہلت ملے نہ ملے, رنگ سے آتے نہ اے میرے لاڈلے, آج کہتی ہوں تو بے پتا جھول لے. جھولا لائی ہوں اصغر ذرا جھول لے. حسین غریب گود کے بالوں کو سلا چکے, دین الہی پہ قربان کر چکے, آواز استغاثہ بلند کر چکے, حجت تمام کر چکے. کئی مرتبہ فوج یزید سے نبی میں جواب ملا. حجت خدا نے بیٹے کو مخاطب کیا, میرے لال تم ہی تو حجت خدا کا فرزند ہے, میرے لال تم ہی حجت تمام کر دے. رباب کے لاڈلے نے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پہ چھوٹی سی سوکھی ہوئی زبان پھرائی, اپنی زبان کو یزید کو دکھائی. ادھر سے تیر حرملہ چلا. عزادارو, یہ تیر پڑھنا آسان ہے, سننا آسان ہے. بیویوں, میری ماں, اپنے دوست کے پالوں کو اپنے سینوں سے چپکا کے رکھنا. عزادارو, اس تیر کو سننا بڑا آسان ہے. اس سے شعبہ تیروں کا اصول یہ ہے کہ جتنا وزنی پھل ہوتا ہے اتنا زیادہ لمبا اس کی چھڑی ہوتی ہے, اتنی زیادہ لمبی اس کی چھڑی ہوتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا, اس سے شعبہ تیر کا چلنا اور گلوے علی اصغر پہ لگنا. حسین کا بازو چھیلا, علی اصغر کا گلا چھیلا, بچہ باپ کی گود میں منقلب ہو گیا. تیر حسین نے نکالا, زمین کربلا پہ ڈالا. علی اصغر کو لے کر حسین خیمے کی طرف چلے. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور یہ کہتے رہے, ان للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. آخر کار حسین در خیمہ پہ آئے, آواز دی, اے رباب اصغر کو لے جاؤ.
خدا کسی ماں کو ایسا منظر نہ دکھائے جو منظر رباب نے دیکھا ہے کہ کیا دیکھا، گلا تیروں سے چھینا ہوا، بس ماں کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اے میرے لال، کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ، یاد ماں کو کس قدر ستاتی رہی کہ جب ماں کا آخری وقت آیا، رباب اس دنیا سے گزر گئی، اور غسل کے لیے جب آپ کا آنچل کھولا گیا تو اس میں سوائے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کے اور کچھ نہ پایا گیا۔ بس وفادارو، ایک ماں کی محبت کو تصور کر لینا، رباب اصغر کی یاد کو اپنے سینے سے کیسے لگائے رہی، شاید نیند میں بھی رباب لوریاں سناتی رہی۔ اے میرے لال، زمین کربلا پہ تو تنہا سو رہا ہے، کہیں خوف سے چوک نہ جا۔ اجرکم اللہ۔ رسول کربلا حسین علی اصغر کو پشت خیمہ پہ دفن کر چکے، اب حسین ہیں میدان کربلا، مگر اس درمیان ایک ننھا شہید ہو، وہ اس کی شہادت کو مولا حسین سے متصل کرتے ہوئے بیان ختم ہو جائے گا۔ آپ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیے، یہ زہرا کی تمنا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ لاڈلا امام حسن مجتبیٰ کا کس وقت شہید ہوا؟ یہ در خیمہ پہ بیٹھا ہوا کہ اس نے دیکھا کہ چچا کے گلے پہ شمر کا خنجر، وہ دوڑتا ہوا آیا اور چچا کے گلے پہ دونوں ہاتھ رکھ دیے، اے شمر میرے چچا کو قتل نہ کر۔ قیامت کر دی شمر نے کہ حسین کے نظروں کے سامنے اس نونہال کے دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے، گلا بھی کاٹ دیا۔ حسین آواز دیتے رہے، میرے بھیا کی نشانی ہے یہ، میرے بھائی کی پہچان ہے یہ، اسے چھوڑ دے، مگر سمر نے اس شہید کو بھی نہ چھوڑا، اس کے بھی سر و تن میں جدائی کر دی۔ لو عزادارو، اب یہاں سے تمنا زہرا پڑھوں گا، فقط آرزوئے فاطمہ پڑھوں گا۔ جناب زہرا کہتی ہے کہ جب کبھی کسی عزا خانے کی آخری مجلس ہو یا میرے حسین کے تابوت کی مجلس ہو، وہاں میرے حسین کی رخصت پڑھا کرو، اس لیے کہ میرے حسین کی جیسی غربت نہ دیکھی گئی۔ بس انیس کے ایک مصرے کو پڑھوں گا، محسوس کر لیجئے گا حسین کی غربت کیا تھی، حسین کی تنہائی کیا تھی۔ بس روایتیں نہیں پڑھوں گا، بہت وقت لگ جائیں گے۔ ایک مصرع انیس کا، پوری کربلا ہے، پورا مصائب ہے۔ انیس کہتے ہیں، آج شبیر بے کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر بے کیا عالم تنہائی ہے۔ تنہائی کا عالم یہ ہے کہ حسین در خیمہ پہ آ کر جب اہل حرم سے رخصت ہوئے، ذوالجناح کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، کوئی نہیں ہے جو سوار کرے۔ انیس نے اس منظر کو یوں پیش کیا، حسین جب کے چلے بات کو ہر رنگ کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب کو سب کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے، چھپائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو۔ ارے ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، بھیا خدا حافظ۔